And I think we're live. Oh yeah, we're live. Perfect. तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, और जैसा कि आज का हमारा वादा था, हमारा आज का था कि आज हम ऑनलाइन होंगे और हमें आतिफ तौकीर साहब जर्मनी से ज्वाइन करेंगे। तो बिल्कुल आतिफ तौकीर के साथ यहाँ मैं हुमैरा गुलतशना आप लोगों के सामने हूँ और इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ इनके हवाले से जानेंगे, कुछ मुख्तलिफ और मौज़ूआत पर आप लोगों का लाइव क्वेश्चंस भी मैं देखूंगी। अगर हमारे पास वक्त हुआ और उनको शामिल कर सके तो जरूर उनको भी शामिल किया जाएगा। तो कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम आतिफ तौकीर साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, आप बताइए कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आजकल बस ठीक होना ही बहुत है। सही बात, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। अच्छा, तो आतिफ तौकीर साहब, आप माशाल्लाह एक ऑलरेडी जानी मानी शख्सियत हैं। बहुत लोग आपके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आप मुख्तसरन बताएं कि आप पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने तालीम हासिल की, किन सब्जेक्ट्स में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और जर्मनी कब और कैसे आना हुआ? बात यह है कि मेरा ताल्लुक, जब मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त उस जिले का नाम जेहलुम था। बाद में फिर जो हमारा गांव है वो चकवाल जिले में आ गया, तो अब वो जिला चकवाल है, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त वो जिला जेहलुम था, क्योंकि जेहलुम और चकवाल के बिल्कुल दरमियान में है जो गांव है हमारा। उसके बाद हमारे फौज में थे, तो आपको पता है फौज के जो लोग होते हैं उन बेचारों को तो कोई एक ठिकाना होता नहीं। तो अब्बा रिटायरमेंट के बाद कराची में शिफ्ट हो गए, तो पूरी फैमिली फिर वहीं शिफ्ट हो गई। तो मेरी उम्र थी कोई 5 बरस या 5.5 बरस। मैंने पहली जमात उस वक्त गांव में पढ़ी थी। तो फिर दूसरी जमात से बाकी तालीम जो है वो कराची में हासिल की। कराची में मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। ग्रेजुएशन साइंस से किया था मैंने, इंजीनियरिंग से, लेकिन उसके बाद मास्टर्स मैंने मास कम्युनिकेशन में किया। फिर इधर उधर दूसरे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड इधर से मैंने मजीद थोड़ी सी यूं समझिए कि डिप्लोमा तक के कोर्सेज किया। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरी मास्टर्स की डिग्री मैंने जर्मनी से हासिल की, और अब मैं जो पीएचडी है वो इसी में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में कर रहा हूँ माइंस यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मामला ये है कि ये तालीमी सिलसिले जितनी भी मेरी तालीम है वो यानी हायर स्टडीज जो हैं वो पाकिस्तान की कौमी सलामती और जो कौमी सलामती के बयानिए हैं उनसे मुताल्लिक है। मेरा जो थीसिस था वो भी कौमी सलामती के बयानियों से मुताल्लिक था, नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव से। तो ये है बस। लेकिन मेरे ख्याल में ये तो एक जो तालीम वाला सिलसिला है, तो इसका तो कोई हद है नहीं। कितने सारे शोबा है जात हैं, आप एक शोबे में कहीं कुछ कुतुब पढ़ सकते हैं, बाकी तो बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है। अच्छा, तो जर्मनी कब और कैसे आना हुआ? आप एक अरसे से अच्छा, जर्मनी ऐसे आना हुआ कि मैं उस वक्त आज टीवी में काम किया करता था। ये बात है 2008 की, और 2008 में यहाँ जो जर्मनी का बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारा है, यहाँ मैं क्योंकि मैं ज़ाहिर है पहले मैं रेडियो करता रहा, उससे पहले अखबार करता था। पाकिस्तान का जो पहला निजी प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल था अपना कराची 107 कराची में, मैं उसकी लॉन्चिंग टीम में था। तो फिर उसके बाद फिर मैं जियो पे चला गया, फिर जियो के बाद आज टीवी पे चला गया। तो उसके बाद ज़ाहिर है मैं जब मुझे यहाँ से जर्मनी के बैनुल-अक़वामी इदारे से, नशरियाती इदारे से कहा गया कि आप यहाँ हमें ज्वाइन करें, तो वो इस लिहाज से किसी भी सहाफ़ी के लिए आम होता है कि अगर आपने लोकल न्यूज़ की हुई हो और आपने नेशनल मीडिया पर भी काम कर लिया हो, तो आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे काम करें। तो इस तरह फिर मैं 2008 में यहाँ पर जर्मनी में यहाँ अगस्त 2008 में मैं जर्मनी मुंतकिल हुआ था। उसके बाद फिर यहीं रहना शुरू कर दिया। जी। नाइस। अच्छा, सबसे एक दूसरी चीज, अभी काफी लोग सवाल भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आखिर में हम लेंगे भी। आज आपका बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे। अरे शुक्रिया शुक्रिया।
اچھا ایک دوسرا سوال کہ آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں صحافی بھی ہیں، تو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ 1 to 10 اپنے آپ کو کوئی مارک دیں، کوئی نمبر دیں ایز اے صحافی اور ایز اے شاعر، تو آپ اپنے آپ کو ایز اے صحافی کیا نمبر دیں گے اور ایز اے شاعر کیا نمبر دیں گے؟ لیکن صحافت جو تھا وہ ایک پیشہ ہے. صحافت آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھائی کریں گے، آپ اس میں تعلیم حاصل کریں گے، آپ سیکھ سکتے ہیں. صحافت کا تعلق سٹوری ٹیلنگ سے ہے. ظاہر ہے اس میں کریٹیوٹی نیچرل ہوتی ہے، لیکن آپ کرافٹنگ کی مدد سے صحافت سیکھ سکتے ہیں. شاعری چونکہ ایک مختلف چیز ہے. شاعری آپ سیکھ نہیں سکتے. شاعری کا کرافٹ سیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن شاعری سیکھنا بڑا مشکل کام ہے، وہ ممکن نہیں ہے. بہت عمدہ شاعر جو صرف کرافٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. میں ذاتی طور پر اس کو اس لیے ڈسٹنگوش نہیں کر پاؤں گا کیونکہ شاعر میں بنا نہیں ہوں، صحافی میں بنا ہوں. صحافی میں اپنی تگ و دو یا جد و جہد کے ساتھ بنا ہوں. شاعری میں تیسری چوتھی جماعت میں تھا تب سے میں لکھ رہا ہوں، تک بندیاں کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے جب میں اسکول جایا کرتا تھا تو میں مختلف گانوں کی دھنوں پہ اپنے الفاظ وہ رکھ کے میں وہ گانے مکمل کیا کرتا تھا اور وہاں پہنچ جاتا تھا. تو یہ تو بہت بہت بچپن کی بات. مجھے یاد ہے کہ 7ویں 8ویں جماعت میں نے جو غزلیں کہی ہیں، بلکہ 8ویں جماعت کی غزل تھی جو ہمارے دوستوں نے میرا جو پہلا ایک طرح سے مجموعہ شائع کیا، جو کہ میرا مجموعہ نہیں، مطلب انہوں نے میری جو شاعری ادھر ادھر کی تھی انہوں نے جمع کر کے ایسی چھاپ دیا. اس میں وہ غزل بھی موجود تھی. یعنی تو آپ وہ 8ویں 7ویں 8ویں کی. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنے آپ کو یہ کہہ پاؤں گا کہ چونکہ میں بنا نہیں ہوں شاعر، تو اس لیے مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کے بغیر کیسے ہوتا ہے. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. مجھے بھی یہ تھا کہ اٹس اے ویری کائنڈ آف ٹف کوسچن کہ اپنے آپ کو مارک، اپنے آپ کو کوئی نمبر دینا، اٹس اے ویری ہارڈ تھنگ. آئی ڈونٹ نو بٹ میں صحافی کا صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ کہ صحافت کا کام میری ذاتی رائے، ہمارا کام ہے بطور صحافی، کتنی بھی کوئی اس میں مشکلات ہوں، لیکن ہمارا کام یہ کہ آپ کو سچی سٹوری، سچی کہانی بتانا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس میں مصلحت کا خیال ہمیں کیوں نہیں رکھنا یا رکھنا ہے، یا اگر یوں کر دیں گے تو بہتر ہو جائے گا، یا فلاں سے خوف آ جائے گا، یا فلاں. یہ کام صحافی نہیں کر سکتا. صحافی کا کام ہوتا ہے براہ راست جو سچائی ہو سیدھی بتا دے. یہ بنیادی کام ہے بغیر مصلحت کے. تو یہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ بطور شاعر مجھے فائدہ یہ ہوا کہ شاعر کے پاس چونکہ الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرا شاعر کے پاس کریٹیوٹی اور کا اینگل بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ علامتوں کا سہارا لے سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں بہت ساری باتیں کہہ پایا. لیکن دوسرا جب پاکستان میں تھا تو نظمیں کہہ ہی رہے تھے، اور جب یہاں آیا تو مجھے لگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بات نہیں سمجھ سکتے اس طرح سے ہماری جو مشکل گفتگو ہے، اور ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں وہ اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک عام آدمی باشعور نہیں ہوگا، عام آدمی سوال نہیں کرے گا. تو اس لیے پھر مجھے وی لاگز اور براہ راست سیدھی بات کرنا پڑ گئی. ورنہ عموماً میری خواہش یہی تھی کہ میں علامتی انداز سے بات کروں جو شاعر کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. صحیح. اچھا آپ نے میرے دوسرے سوال، ایک اور سوال تھا، اس کا بھی جواب اسی میں آلموسٹ کنکلوڈ کر دیا کہ ہاں، کیونکہ بہت ایک رسمی سے سوال ہوتا ہے کہ شاعری کب سے شروع کی، لیکن ایک بہت مین اور بیسک سوال ہے. تو آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے بہت ینگ ایج سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میرے ابا جو تھے ان کو بہت ساری زبانیں آتی تھی. ان کو فارسی بہت اچھی آتی تھی. تو پنجابی تو میری مادری زبان تھی، لیکن جو میں نے جس زبان سے میرا پہلا انٹریکشن ہوا اردو زبان سے قبل، وہ فارسی تھی. بلکہ ابتدا میں کچھ عرصے جو میں نے شاعری کی وہ فارسی میں کی، اور بعد میں پھر اردو تیسری زبان کے طور پر میرے لیے مجھے ملی جب میں کراچی ہم لوگ آ گئے. تو مجھے لگتا ہے، اور اس دور میں کہیں غالب پڑھنے کا اتفاق ہوا یا اقبال کا یا فیض کا، تو آسانی رہی مجھے. اس وقت وہ الفاظ چونکہ میں جانتا تھا تو وہ یاد کر لیے، بے شک سمجھ نہیں، ان کے مکمل مفہوم نہیں سمجھ میں آیا، لیکن بعد میں وہ جو چلت تھی، وہ جو موسیقیت تھی، جو اشعار یاد کر لیے تھے، وہ کام آتے ہیں پھر آپ کو. آپ اگر شاعری کرنا چاہتا ہے کوئی شخص، تو یا تو وہ کسی استاد کا سہارا لے اور کرافٹنگ سیکھے، یا پھر وہ 5-7 ہزار شعر یاد کر لے تو وہ خود بخود موسیقی اس کے اندر آ جائے گی، پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. صحیح.
اچھا اب ایک تھوڑا سا پولیٹیکل اس میں سوال ہے کہ پاکستان کے اس وقت موجودہ سیٹ اپ میں جب اصل حکمران سامنے نظر نہیں آتے تو ایسے میں قوم کس طرح اچھے اور برے کاموں کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ جو ہے وہ انہیں دے سکے؟ دیکھیں ریاست کوئی جغرافیائی چیز نہیں ہوتی، ریاست ایک سیاسی اصطلاح ہے. جو پاکستان ہے نا یہ ایک سیاسی اصطلاح ہے. وہ خطہ تو صدیوں پرانا ہے، ہمارے باپ دادا ہندوستان کی جے کہا کرتے ہوں گے، لیکن پھر پاکستان بن گیا تو ہم پاکستان زندہ باد کہنے لگ گئے. پہلے مغلوں کے گیت گاتے ہوں گے، پھر گوروں کے گیت گاتے ہوں گے، اب یہاں جو کالے گورے ہیں ان کے گیت گانے لگ گئے ہیں. تو ریاست جو ہے یہ پولیٹیکل اصطلاح ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں پر مغل تھے یا یہاں گورے تھے تو یہاں کون حکومت کر رہا تھا، اور ہم آزاد کیوں نہیں تھے، اور اب ہم کیسے آزاد ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے. گورا جب یہاں تھا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں تھے، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. تو کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی نا جو ہم کہتے ہیں کہ اس دور میں نہیں تھی اور اب وہ ہے. حالات یہ ہیں کہ ہم اسی دور کی طرح یا اس سے بھی بدترین حالت میں ہیں. گفتگو پر لوگوں پر وہی اسی طرح کے القابات لگ رہے ہیں. گورے کے وہ وائس رائے کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے یہ غدار ہیں، یہ ملکہ برطانیہ کے غدار ہیں. تو اسی طرح آج کل بھی فتوے لگ رہے ہیں. تو میرے خیال مجھے ذاتی طور پر ریاست چونکہ سیاسی اصطلاح ہے، اس لیے ریاست کو اس سیاسی اصطلاح کا موجب بننے والے معاہدے کے تحت دیکھنا ہوگا جسے دستور کہتے ہیں. پاکستان دستور پاکستان کا نام ہے. لوگوں کو لمبی چوڑی باتیں یا گہرے فلسفے کی ضرورت نہیں، انہیں صرف ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو اس لکھے ہوئے معاہدے کے تحت ہوگی وہ درست ہوگی، جو اس لکھے ہوئے معاہدے کے خلاف ہوگی وہ خراب ہوگی، وہ پاکستان کی ریاست کے لیے خطرناک ہے. فوج ہو یا عسکری ادارے ہوں یا واپڈا ہو یا بجلی کے کھمبے لگانے والے ہوں یا سیاستدان ہوں یا افسر ہوں، سب کو اس بک کے ساتھ چلنا ہے. جو اس بک سے باہر ہے وہ پاکستان کا ساتھی نہیں ہو سکتا. یہ سادہ سی بات ہے. اس کتاب نے پاکستان بنایا ہوا ہے. وہ کتاب اگر نہیں ہوگی پھر پاکستان نہیں ہوگا، پھر وہ اکائیاں ہوں گی یا وہ پنجاب ہو سکتا ہے، سندھ ہو سکتا ہے. پاکستان اس جغرافیے کے اس سیاسی اصطلاح کا نام ہے، اس سیاسی رقبے کا نام ہے جس کے تحت یہ ساری اکائیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور وہ معاہدہ اگر ٹوٹتا ہے، وہ کوئی بھی توڑے، وہ سیاستدان توڑے یا جج توڑے یا وہ کوئی تحریک توڑے یا کوئی فوج توڑے یا ادارہ توڑے، وہ پاکستان کا وہ کسی صورت اسے شاید معلوم بھی نہ ہو، لیکن وہ پاکستان کا کبھی بھی وہ حق میں نہیں ہوگی یہ کام. پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو اس ہر ادارے کو، ہر شخص کو، ہر شہری کو، ہر حکومت کو، ہر سیاستدان کو اس کتاب کے تحت چلنا ہوگا اور پاکستان خود بہت ترقی کرنے لگ جائے گا. صحیح. اچھا اب ایک سوال ہے جو مرجان ویب چینل کے فاؤنڈر اور چیئرمین جناب اسرار احمد صاحب نے رابطہ کر کے آپ کے لیے سوال بھیجا ہے کہ آپ کے پہلے کی ویڈیوز میں حب الوطنی بہت پائی جاتی تھی، لیکن جب سے ملک سے آپ باہر گئے ہیں اس کے بعد سے آپ کے ویلاگز میں اداروں پر سخت تنقید دیکھنے میں آتی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ ان سے کہیے کہ وہ جو 1999 میں میری نظم تھی شکریہ غاصب و شکریہ فوج، جو 1999 میں جب مارشل لا لگا تھا، میں پھر کہتا ہوں دیکھیے پہلی بات یہ ابھی انہوں نے بات کی ادارہ کس کو کہتے ہیں. دیکھیے میری خواہش ہے، دلی خواہش، کہ پاکستان کی گلیوں میں ہمارے فوج کے یا ہمارے دیگر سیکورٹی اداروں کے لوگ جب گزریں تو لوگ انہیں پیار کریں، انہیں سلام کریں. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تب ہوگا جب یہ ادارہ بنیں گے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی گلیوں میں فوجی اپنی وردیوں میں جانے سے روکے گئے ہیں کیونکہ ان پر حملے ہو سکتے ہیں. پرانے دور میں فوجی گاڑیاں آپ کو نظر آ جاتی تھیں، اب ہماری سڑکوں پر فوجی گاڑیاں نہیں آتی، ان پر حملے ہو سکتے ہیں. اپنے ملک میں اگر فوجی محفوظ نہ ہو، اس سے بڑی تو شرمندگی اور دکھ کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن سوال یہ کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ادارہ کہتے کسے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ادارے کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں. پرسوں مفتی اللہ جان کا اغوا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ادارے ملوث ہیں اس میں. اداروں کا کام کیا ملک کے قانون کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے؟ کوئی شخص کتنی بھی بڑی تنقید کر دے، کوئی شخص فوج کو گالیاں دینا شروع کر دے، انٹیلیجنس کو ایجنسیز کو گالیاں دینا، کیا اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کو اغوا کیا جائے، اسے ٹارچر کیا جائے؟ آپ خود بتائیے. ارے بھائی اگر کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے تو پاکستان میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تعزیرات پاکستان، پاکستان پینل کوڈ. اس کے تحت
اس شخص پر مقدمہ ہونا چاہیے, اس کو گرفتار کریں. انٹیلیجنس ادارے اگر اتنے مضبوط ہیں تو اس کے بارے میں تمام کے تمام شواہد اکٹھے کریں, ثبوت اکٹھے کریں, ججوں کے سامنے رکھیں, اور اس شخص کو قانون کے مطابق سزا دیں. یہ کوئی شخص آپ کو گالی دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, اس نے ایک جرم کیا ہے جس کی سزا کوئی 3 مہینے 4 مہینے ہو سکتی ہے, 5 مہینے ہو سکتی ہے, اس کے بدلے میں آپ اسے اغوا کر رہے ہیں. اغوا کی سزا تو سزا موت ہے پاکستان کے قانون کے مطابق, 302 ہے غالباً, یا کوئی سزا موت جتنا سنگین جرم. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا جرم کرنے لگ جائیں, اور اداروں کا کام یہ نہیں ہوتا. پہلی بات دیکھیے ایک دہشت گرد کے ہاتھ میں اگر کلیشنکوف ہو تو آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے نا. اگر ایک سیولین ہے, اس نے ہاتھ میں کلیشنکوف اٹھایا ہوا ہے, آپ کو خوف محسوس ہوگا. ایک باوردی شخص ہے, اس نے ہاتھ میں اگر کلیشنکوف اٹھایا ہو تو آپ کو خوف نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو یہ اعتماد ہے کہ یہ شخص میری پروٹیکشن کے لیے ہے, یہ شخص میری حفاظت کے لیے ہے. اس شخص اور میرے درمیان ایک معاہدہ ہے, اور اس معاہدے کا مطلب ہے اس شخص نے جو حلف اٹھا رکھا ہے کہ یہ دستور کے نیچے کام کرے گا. اگر یہ معاہدہ اٹھ جائے, اگر یہ اعتبار ختم ہو جائے, تو آپ کو وردی والے اور بغیر وردی والے کے ہاتھ میں کلاشنکوف دیکھ کر ایک جیسا خوف آنے لگ جائے گا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا جو ادارہ ہوگا, جس کا اہلکار آپ کو اس کے لیے تعظیم ہونا چاہیے, آپ کے خوف کا مطلب ہے کہ وہ ایک مسلح گروہ بن گیا ہے. اگر آپ کا ادارہ مسلح گروہ بن جائے یا بن رہا ہو, یا اگر آپ کا ادارہ مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہونا شروع ہو جائے, یا آپ کا ادارہ قانون اور دستور کو پامال کرنا شروع کر دے, تو اس ادارے سے محبت کا یہ شیوا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ غیر قانونی کاموں میں ملوث نہ ہو. یہ اس ادارے سے محبت کا ایک طریقہ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے, اگر وہ کسی غیر قانونی یا غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث ہوتا ہے, تو آپ کو اس کو چھپانا چاہیے یا اس سے بات کرنا چاہیے, اسے ڈانٹنا چاہیے, اس پر تنقید کرنا چاہیے کہ وہ اس غلط کام میں نہ پڑے, کیونکہ اس کا نقصان پھر صرف اس کو نہیں ہوگا, پھر پورے گھر کو ہوگا. تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ پاکستان سے باہر گئے ہیں تو آپ یہ اداروں کے حق میں بات ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں یہ عین ان کے حق میں ہے کہ یہ برائے مہربانی دستور کے تحت کام کریں, تاکہ لوگ ان سے عزت کریں, لوگ ان کو پیار کریں. اپنے ملک کے لیے اگر آپ سرحد پہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ آپ کا کام ہے, اس پر لوگوں کو پیار کرنا چاہیے. آپ کو لوگوں کے اندر نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے, یہ بنیادی سوال ہیں. اور یہ سوال اور دوسرا, فوج کا کام پولیسنگ نہیں ہے, فوج پولیس نہیں ہو سکتی. پولیس ایک الگ ادارہ ہے, فوج ایک الگ ادارہ ہے. فوج کا کام گھر کی بیرونی دیواروں کی حفاظت ہے. اگر وہ بندوق جو گھر کی طرف پیٹ کر کے دشمن کے خلاف کھڑی ہوتی ہے, اگر وہ پیٹ کی بجائے سامنا کرنا شروع کر دے اور وہ بندوق قوم کے اوپر, اپنے گھر کے لوگوں پر آ جائے, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر پولیس کا کام فوج کرنے لگ جائے گی. اور فوج ایک زہریلا ویپن ہے کسی قوم کے پاس, اس لیے کہ وہ دشمن کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ ویپن اپنی قوم پر استعمال کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو اپنا دشمن کر لیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا سسٹم, کوئی دنیا کی کوئی ریاست جس میں فوج اپنی قوم پر استعمال ہوئی ہے, وہ ریاست کھڑی نہیں رہ سکی. اس لیے کہ یہ اتنا خطرناک ایک ہتھیار جو آپ نے دشمن کے لیے تیار کیا ہے, وہ اگر اپنی قوم کو دشمن بنا کے اپنی قوم پر استعمال کریں گے تو پھر باقی تو کچھ نہیں بچے گا, تو آپ گر جائیں گے. آپ نے ایک کام بنگال میں کیا ہے, آپ کے سامنے شام کی مثال, لیبیا کی مثال, یمن کی مثال. جب لیتھل فورس آپ نے اپنی قوم کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیے تو خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے. اب آگے چل کے اس وقت 70-80 ہزار لوگ دہشت گردی کی جنگ میں, وہ ہمارے ہاں ان کی جان گئی ہے. اس میں 15-20 ہزار قریب فوجی بھی ہیں. مسئلہ لیکن یہ ہے کہ کیا کہیں ہم خون بہانا بند کریں گے یا نہیں بند کریں گے؟ ہمیں اپنی پالیسیاں تبدیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے, کیا ان کے لیے اسکول بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ صحت کا محکمہ ہمارا تباہ ہے, 0.5 بیڈز ہیں 1000 افراد پر, یعنی 2000 افراد پر ایک بیڈ. اس حالت میں مجھے نہیں معلوم کہ اگر میں صحت کے محکمے پر تنقید کروں اس حالت پر, تو یہ کیا صحت, میں اس ملک کے خلاف بات کر رہا ہوں؟ یا اگر میں کہوں کہ ملک میں تعلیم کا نظام بیڑا غرق ہو گیا ہے, تعلیم کا نظام بہتر ہونا چاہیے, تو کیا میں ملک پر تنقید کر رہا ہوں؟ مجھے معلوم نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے کہ اگر میں کہوں کہ بجلی نہیں آ رہی ہے تو کیا یہ ملک پر تنقید؟
مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے یہاں لوگوں میں بنیادی سینس ہے، یہ بنیادی سی بات ہے کہ بھائی آپ ادارہ ہیں، آپ ادارے کی طرح بیہیو کریں، مسلح گروہ یا مافیا نہ بنے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنا بھی نقصان کریں گے، قوم کا بھی نقصان کریں گے. یہ سمجھ میں میرے خیال میں یہ سادہ سا آنسر ہے. صحیح. تو اچھا، آپ نے ذکر بھی کیا، لیکن میرا سوال اسی ابھی جیسے وہ ایک صحافی کے اغوا کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ کی ایک بہت خوبصورت نظم مشورہ، اس کی اگر روشنی میں اس وقت موجودہ صورتحال کے پیش نظر، جیسے کہ جہاں یہاں ابھی ہماری بات ہوئی کہ صحافی اغوا ہو رہے ہیں سرکاری سرپرستی میں اور لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ایسے میں پاکستانی قوم کو آپ کیا مشورہ دے سکتے ہیں یا کیا دینا چاہیں گے؟ نہیں، میرا تو مشورہ یہ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں نا، متی واپس آ گیا نا. اگر یہ قوم اکٹھی نہیں ہوتی، سول سوسائٹی اکٹھی نہیں ہوتی، کھل کے بات نہ ہوتی، اور وہ کھل کے بات اس لیے ہوگی کہ ویڈیو آ گئی. متی کا اغوا اور پھر واپسی، چلو یہ تو ایک ہے معاملہ قابل افسوس، مگر پرمسرت بات ہے کہ وہ زندہ سلامت واپس آ گئے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس معذرت کال آ گئی، اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے سارے اس ملک کے علاقے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کا علاقہ ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب کے کئی علاقے ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ، کتنے سارے ایسے علاقے ہوں گے جہاں پر یہ کیمرے نہیں لگے ہوئے، جہاں کی ویڈیو فوٹیجز نہیں آ رہی ہیں. وہاں پر یہی ادارے، اور یہ متی تو ایک مستند معروف صحافی ہے، عام لوگوں کے ساتھ یہی ادارے جو ان ملک کے ہمارے اپنے ادارے ہیں، وہ کیا کرتے ہوں گے. اشفاق احمد صاحب، میں ان کی بہت ساری چیزوں سے ٹھیک ہے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن ان کا ایک بڑا اچھا ایک زاویہ میں انہوں نے بات کی تھی. وہ کہنے لگے جی جب مسلم لیگ قیام پاکستان سے پہلے انتخابات ہار گئی تو جناح صاحب نے ہمیں کہا کہ گلی کوچوں میں، محلوں میں جاؤ، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاؤ اور ان کو کہو کہ پاکستان کے لیے اب مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے. تو وہ بتاتے ہیں جی کہ میں کسی گاؤں میں گیا تو وہاں پر ایک بالا نام کا ایک کسان تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ بڑا ایک سادہ سا اس نے سوال کیا، لیکن میں گڑبڑا گیا، مجھے سمجھ نہیں تھا کہ اس کا جواب کیا تھا. اس نے کہا اچھا پاکستان اگر بن جائے گا میری زندگی پر کیا فرق پڑے گا اس پاکستان بننے سے. تو کہہ رہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیے ابھی آپ کورٹ کچہری میں جاتے ہیں نا، جب تھانے میں، تو تمہیں کہتے ہیں نا وہ بالے ادھر آ. جب پاکستان بن جائے گا تو کہا جائے گا اقبال صاحب آپ اندر آئیے. وہ کہنے لگے میں آج اس بالے سے بڑا شرمندہ ہوں، کیونکہ وہ بالا پاکستان بننے کے بعد بھی بالا ہی رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ، میں پھر کہوں کیا اس پہ، اب میں کیا کہوں، یہ ادارے، اس کے اندر کوئی باہر سے مریخ سے تو لوگ نہیں آئے ہوئے نا، اسی ملک کے لوگ ہیں نا. ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے نا کہ جن لوگوں کو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں وہ اسی ملک کے لوگ ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں. یہ جب تک سمجھیں گے نہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلنا. بس میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں. صحیح. اچھا، تو جیسے کہ اداروں کی بات ہے، کہ یہ بتائیں کہ کیا فوج سے محبت ملک سے محبت کرنے کے مترادف ہے، اور اگر فوج کے خلاف بات کی جائے تو کیا اسے ملک غداری کے زمرے میں لیا جاتا ہے یا وہ آتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب بنا دیا گیا نا. بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں نعرے لگتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان زندہ باد کافی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کو الگ سے ایک نعرہ لگانا پڑ رہا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آپ دنیا میں جب میں جرمنی زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں تو مجھے بنڈسویئر زندہ باد کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس وقت امریکہ میں ہیں، آپ جب کہتی ہیں کہ جی گاڈ بلیس امریکہ، تو الگ سے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ گاڈ بلیس امریکن آرمی یا امریکن ملٹری. وہ اس کا حصہ ہے، وہ اس کے اندر ہی ہے. آپ کو یہ نعرہ لگانا پڑ رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ آپ یہ بھی ایک نیریٹو ہے کہ جی فوج پر تنقید ہے تو پاکستان پر تنقید ہے. پہلی بات ہے کہ ایک شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک پر بھی تنقید کر سکتا ہے، لیکن یہ کسی ادارے پر تنقید، اپنے ملک پر تنقید کیسے ہوگی بھائی، کیسے ہوگی؟ اور یہ ادارے کیا اس قوم سے ماورا ہو گئے ہیں؟ کسی بھی ادارے پر واپڈا پر تنقید ہو سکتی ہے، پوسٹ پر ہو سکتی ہے، پی آئی اے پر ہو سکتی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن پر ہو سکتی ہے، ریڈیو پر ہو سکتی ہے، پارلیمان پر ہو سکتی ہے، عدلیہ پر ہو سکتی ہے. تو بھائی فوج کو کون سا مقدس گائے ہے جس پر نہیں ہو سکتی؟ مطلب کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس قوم سے کیا الگ ہے؟ یہ کوئی الگ مخلوق ہے یہ جس پر بات نہیں ہو سکتی؟ تو میرے خیال میں یہ جب تک ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ جس طرح پاکستان کے کسی بھی ادارے پر تنقید کا حق اس ملک کے شہریوں کو ہے تو فوج سے مبرہ نہیں ہو سکتی. یہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے کسی بھی ادارے، جب تک وہ سمجھتا ہے ان کو ادارہ،
ان اداروں سے اپنی محبت کا اظہار یا اپنی نا خوشگواری کا اظہار یا ناپسندیدگی کا اظہار یا کسی پالیسی پر تنقید یا کسی حکمت عملی پر اپنی رائے، یہ اس کا حق ہے. اس حق پر اگر کوئی ادارہ کسی شخص کو اٹھاتا ہے، لاپتہ کرتا ہے، گمشدہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو یہ سنگین جرم ہے، سنگین جرم ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے حلف کا پاس نہیں کیا. اس نے حلف اٹھایا اس قوم کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنے کا. اگر اس قوم کی آزادی ہی پروٹیکٹ ختم ہو گئی، یعنی اگر اس قوم کے ساتھ آپ نے غلاموں والا سلوک شروع کر دیا، تو آپ نے نہ صرف اپنا عہد توڑا بلکہ اس قوم کی آزادی بھی سلب کی، جو کہ میرے خیال میں کسی قابض فورس کا تو کام ہو سکتا ہے، کسی مافیا کا کام ہو سکتا ہے، کسی عسکری گروہ کا کام ہو سکتا ہے، کسی مسلح جتھے کا کام ہو سکتا ہے، لیکن ادارے کا کام نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا، ابھی ایک سوال میرے سامنے ہے تو میں اس کو شامل کرتی ہوں، پھر اپنا ایک سوال کروں گی کہ توقیر بھائی ایک سوال ہے، یہ زیاتن کاکا صاحب کا سوال ہے. ان کا سوال ہے کہ چند ہفتے پہلے جو حکومت کی طرف سے جو پیٹرول سستا کیا تو پیٹرول عوام کو نہیں مل رہا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں یہ تو ساری یہ تو مہنگائی اور یہ تو آؤٹ کمز ہیں، بیماری نہیں ہے. یہ بیماری اس ملک میں یہ ہے کہ اس ملک میں تعلیم پر کام کیا جائے، اس ملک میں صحت پر کام کیا جائے، اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنایا جائے، اس ملک کے وسائل سے بھرا ہوا ملک ہے. ابھی میں اس کی بھی مثال آپ کو دیتا ہوں. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا، ایک ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ گیہوں پیدا کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے، لیکن روٹی نہیں ہے. جوہری توانائی کے حامل چھٹی قوت ہے، لیکن بجلی نہیں ہے. چھٹی ساتویں سب سے بڑی فوج ہے، سیکیورٹی نہیں ہے. دنیا کے عظیم ترین پہاڑیاں وہاں ہیں، سیاحت نہیں ہے. صحرا موجود ہیں، لیکن جہاں سے بجلی بن سکتی ہے وہاں پر نہ سیاحت ہے نہ بجلی ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی عجیب بد دعا ہے ہمیں کہ سب کچھ آپ ایک کچن میں ہو، آپ کے پاس ایک پتیلی ہو، پانی ہو، پتی ہو، دودھ ہو، آگ ہو، چینی ہو، آپ بھی موجود ہوں اور چائے آپ سے نہیں بن رہی ہو، اور آپ کہہ رہی ہو کہ جی پڑوسی کا بڑا کوئی سازش ہے پڑوسی کی. یہ دنیا کی عالمی سازش کے تحت ہمارے گھر میں چائے نہیں بن رہی ہے. تو ٹھیک ہے سازش بھی ہوگی، لیکن صاحب یہ تو بڑا ظلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چائے بنانا سیکھی نہیں ہے. اس ملک میں وسائل بے انتہا ہیں، فرق اور سب سے بڑی بات اس ملک میں نوجوان بہت ہیں. انڈر 30 ایئرس کی آبادی 60-65% کے قریب. ایسے ملک میں تو اکانومی کو آپ راکٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں. ابتدا میں آپ کے یہاں جو بچے جو 10-12 سال کے ہو گئے ہیں، اب وہ اسکول نہیں جا سکتے، بنیادی اسکول، اور اب یونیورسٹی شاید ان کے لیے پہنچنا مشکل ہو جائے. ایسے بچوں کے لیے آپ ہنرمندی کے اسکول قائم کریں تاکہ ان کے بچے پھر یونیورسٹیز جا سکیں، تاکہ وہ ہنرمندی کی وجہ سے ان کے پاس جابز ہوں، تاکہ ان کا جو فیملی کا اکنامک سٹرکچر ہے وہ بہتر ہو، تاکہ ان کے بچے پھر ایک پورا سٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے. آپ نے بس نعرے لگانے ہیں. یہ بنیادی مسئلے ہیں، پیٹرول اور یہ جو دوائی کی قیمت، یہ ساری اس بنیادی بیماری سے آگے نکل رہے ہیں نا. اور وہ بنیادی بیماری ہے کہ اس ملک میں پچھلے 73 سال میں کبھی ایسا موقع نہیں ہوا کہ اس ملک کے ذریعے ہم نے غریبوں کو سرو کیا. اس ملک نے بہترین سرو کیا ہے وڈیروں کو، اس ملک نے سیاستدانوں کو بھی سرو کیا ہے، جرنیلوں کو بھی سرو کیا ہے. اس ملک میں یہ جو اشرافیہ ہے، امیر ہیں، ان سب کو سرو کیا گیا، لیکن کبھی نہیں ہوا کہ اس ملک میں ہم نے غریبوں کو سرو کیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریبوں کو سرو کریں تو آپ کو بنیادی سٹرکچر میں تبدیلی کرنا پڑے گی. آپ کو وہ جو جذباتی نعرے بازیاں اس کو ہٹ کے، اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک میں جو بنیادی مسائل ہیں، تعلیم کا مسئلہ ہے وہاں پر، صحت کا مسئلہ ہے وہاں پر، ہنرمندی کا مسئلہ ہے وہاں پر، انڈسٹری کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ، ان سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا. اکنامک سٹرکچر جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، اکنامک ڈیپینڈنسیز جب تک ختم نہیں ہوتی ہیں، آپ کا کسی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ہیومن رائٹس، خواتین کے حقوق کی جو بات کرتے ہیں، دیکھنا خواتین کو پچھلے 200 سال، اس کے پیچھے اگر انڈسٹریل ریولوشن نہیں ہوتا تو آسانی نہیں تھی. انڈسٹریل ریولوشن تھا جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئیں. ورک فورس کی ضرورت تھی تو خواتین کو باہر نکالنا پڑا تو خواتین کے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے. دنیا میں جہاں بھی خواتین کے حقوق، دیکھیں نا، خواتین کے حقوق کا بڑا ایگزامپل کے طور پر استعمال کر رہا ہوں.
جہاں جہاں بھی خواتین کے پاس اقتصادی قوت ہے وہاں وہاں خواتین بااختیار ہیں, وہاں وہاں خواتین کے پاس حقوق زیادہ ہیں. جہاں آپ کی ڈپینڈنسی ہو جائے گی وہاں آپ ظاہر ہے جو بندہ پیسے دے گا نا آپ کو, بے شک آپ اس سے زیادہ کام کر لیں لیکن بات اسی کی چلے گی. یہ اس اسٹرکچر سے نکلنا پڑے گا ہمیں, اور یہ ہمیں لوگوں کو ہر صورت میں بااختیار کرنے کے لیے ان کی اقتصادی مینز وہ بڑھانے پڑیں. یہ ہے بنیادی مسئلہ. وہ پیٹرول وغیرہ تو ٹھیک ہے وہ آ جائے گا, وہ خود بہت معاملات حل ہو جائیں گے. صحیح. اچھا یہ ایک اور راجہ معین صاحب ہیں, ان کا سوال یہ کہ آرمی بھی پولیس کی طرح ایک محکمہ ہے یا عدالت کی طرح ایک ادارہ ہے؟ دیکھیں ادارہ نہیں, عدالت ادارہ ہے. دیکھیں جو ستون ہے نا ملک کے, وہ ہے آپ کا مقننہ, انتظامیہ, عدلیہ. یہ بنیادی ستون ہے ملک کے. جو فوج ہے پاکستان میں اس کو ادارے کے طور پر لیا جاتا ہے کیونکہ اس کا ذکر آرٹیکل 19 میں آ گیا کہ جو عدلیہ ہے اور فوج ہے, وہ خیر اس کی بھی ہسٹری ہے پوری. لیکن ادارہ بھی ہو تب بھی بنیادی معاملہ تو وہی نا کہ ادارے کی طرف بیہیو کریں. ادارہ میں اس لیے اس کو میں ادارے محکمہ اور ادارے سے محکمے سے تھوڑا سا بڑا اور ادارے سے تھوڑا سا چھوٹا رکھیں گے کیونکہ اس کا الگ سے حلف ہے. پاکستان میں جتنے بھی فوجی آفیسرز ہوتے ہیں ان کو ایک حلف لینا پڑتا ہے الگ سے, جو کسی دوسرے محکمے کے لوگوں کو نہیں لینا پڑتا. اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ جو قانون دستور بنانے والے تھے وہ بھی کتنا خوفزدہ کہ ہر بندہ حلف لے ان سے. جی صحیح. اچھا سوالات تو آتے رہیں گے, اگر بہت سارے سوال ہوئے تو ہم بعد میں کبھی کریں گے, لیکن اب ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا اب جس طرح سے استعمال میں آ رہا ہے تو وہ ڈو یو تھنک کہ وہ بہت پازیٹیو تبدیلی لایا ہے یا نیگیٹو؟ دیکھیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز اپنے ساتھ پلس اور مائنس دونوں لے کے آتے ہیں. تو جو سوشل میڈیا ہے یہ اپنے ساتھ پلس بھی لے کے آیا ہے, مائنس بھی لے کے آیا. مائنس سب سے بڑا یہ ہے کہ جو نیوز سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو ایڈیٹر تھا وہ غائب ہو گیا ہے. اب نہ زبان کی درستی ہو پاتی ہے, نہ کسی خبر کی تصدیق ہو پاتی ہے, نہ کسی خبر کا کانٹیکسٹ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. بس یعنی یوں ہے کہ جس کے منہ میں جو آئے وہ کہتے اگل دے. یہ ہے معاملہ. لیکن پازیٹیوٹی یہ ہے کہ جو سینسرشپ ایک خاص رہا کرتا تھا وہ سینسرشپ اب نہیں ہے. کم سے کم لوگ جو فری فلو انفارمیشن ہے وہ ہے. ایسے میں دیکھیے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کو آپ نہ روک سکتے ہیں نہ اس کو پیچھے لے جا سکتے ہیں. اگر آپ پیچھے لے جائیں گے تو اسٹرکچر گر جائے گا, آپ کا پورا سوشل اسٹرکچر گر سکتا ہے. ایسے موقع پر آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ, اور کوشش کرنا پڑتا ہے کہ اس کی جو منفی پہلو ہیں اس کو کم سے کم کریں. اور وہ منفی پہلو کم سے کم کرنے یعنی فیک نیوز اور اس کے اثرات کو کم سے کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ لوگ خود باشعور ہوں. ہر خبر سوشل میڈیا پر جو ہوتی ہے یا ہر تصویر جو شیئر کر دی جاتی ہے وہ ایتھینٹک نہیں ہوتی. ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں کہ بہت ہی فوٹو شاپ کر کے تصویریں لگا دیتے ہیں اور وہ پھر وہ جیسے ایک جینوئن خبر کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ خطرناک کام ہے, اس سے رکنا چاہیے, خبر کی تصدیق کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا کا اوور آل ڈیموکریٹائزیشن میں اس کا ایک اثر تو ہے, پلس بھی ہے مائنس بھی ہے, لیکن وہ اثر ہے. صحیح. تو اس پلس کو ہم بیسکلی لیتے ہیں کہ اس کو پاکستان کے فائدے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے, اور کیا لوگوں کو مزید ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیا اس سسٹم یعنی کہ اس کو سسٹملی کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ہم سوشل میڈیا. دیکھیں نا یہ والا جو سوشل میڈیا ہے اس کو سسٹمیٹکلی تو آپ دیکھیں نا, آپ نے اگر ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل اسمارٹ فون دے دیا ہے, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ایکسیس ہے, تو آپ اسے سسٹمیٹکلی منظم تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا کرنا. منظم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سائبر قوانین لے کے آئیں اور پھر وہی سینسرشپ ہی ایک طرح سے ہو جائے گی, جو کہ ایسا ہوئی نون لیگ کے دور میں. آپ دیکھا ہوگا کہ سائبر قوانین آئے اور پھر اب ان کا استعمال کس طرح سے شروع ہو گیا. متی اللہ جان نے آج اپنے اس میں بتایا کہ کتنی ساری ایسی ایف آئی اے کی جیلیں ہیں قانونی اور غیر قانونی دونوں طرح جہاں پر سائبر ایکٹ کے تحت لوگوں کو لایا جاتا ہے. تو یہ خطرناک معاملہ ہے نا. میرے خیال میں منظم کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں لوگوں کو باشعور کریں, لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. یہ حکومت قانون سازی یہ بڑے خطرناک عملے ہو جائیں گے کیونکہ پھر یہ ایک جو ایلیٹ ہوتی ہے, جو پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے, وہ سب استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. میری رائے خود ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور یہی بہتر راستہ ہے. صحیح. اچھا اب آپ کی شاعری کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ کی ماشاءاللہ سے شاعری میں ایک اگر کہا جائے تو کافی حد تک انقلابی شاعری محسوس ہوتی ہے.
تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کچھ شاعری ہمارے ساتھ ضرور اس وقت شیئر کریں. آپ کی وہ جو نظم ہے مشورہ، اور آپ کے بھی جو آپ نے لاسٹ میں ہمارے ساتھ مشاعرے میں شامل ہو کر غزل بھی جو ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، تو اپنی کچھ شاعری ہمیں سنائیں اور ہمارے قارئین بھی سننا چاہیں گے. ٹھیک ہے، میں سوالات آپ تو کو بہت ہیں. بالکل سنا. جی میں سناتا ہوں آپ کو مشورہ. مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، ہونٹ سیلوں کے خطرہ میری جان کو ہے. روشنی کے شکاری نکلے ہوئے، وحشتوں کی ضرورت شبستان کو ہے. واہ وہ جو شمشیر میرے تحفظ کو تھی وہ ہمیشہ میرا سر اڑاتی رہی. وہ جو معمور میری حفاظت پہ تھی میری بندوق مجھ کو مٹاتی رہی. میں قلم کار تھا جس نے ہر حرف کو اپنی مٹی کی عظمت کا عنواں کیا. قوم کی سرنگونی کے احساس سے اپنے لفظوں کو وحشت پہ قربان کیا. چپ رہا کہ میرے لفظ سچے سہی، خلقت شہر پر خوف طاری نہ ہو. سوچتا تھا کوئی سوچ کا زاویہ حاکموں کی سماعت پہ بھاری نہ ہو. پر میری چپ میں گھر میرا جلتا رہا. میری گلیاں کے خبریں اگلتی رہیں. میرے اپنے کئی گمشدہ ہو گئے. مست لاشیں تواتر سے ملتی رہیں. سلسلہ حوثناک چلتا رہا. شہر جلتا رہا، دیس جلتا رہا، لوگ مرتے رہے، در اکھڑتے رہے، ایک کے بعد ایک گھر اجڑتا رہا. آج سندھو سے پھاٹا تلک خون ہے. میرے کشمیر بولان سنسانیاں، میرے شہروں میں ہیں عسکری ٹولیاں، میرے کھیتوں میں اگتی ہوئی گولیاں. مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، شہر میں زخم پر چیخنا جرم ہے. ظالموں کو سہولت مہیا کرو. سوچنا جرم ہے، بولنا جرم ہے. گمشدہ دوستوں کی شکایت نہ ہو. مسخ لاشوں پہ کوئی عبارت نہ ہو. شعر کہتے رہو کیس وہ زلف کے، خاک اڑنے کی لیکن حکایت نہ ہو. میرے احباب کیا میرا دیس بس خواب رہ جائے. ہو پنڈ سے ہو جو محدود. مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، ہونٹ سیلوں کے خطرہ میری جان. واہ واہ، یہ بہت ٹھیک. بہت اور خوبصورت اور بتائیے. بہت بہت ہی اچھا مشورہ ہے. میں کسی نے مشورہ دیا تھا مجھے کہ نہیں آئے گا پاکستان. صحیح. نہیں بھائی، پاکستان ہمارا ملک ہے، کیوں نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے. دوسرا اچھا ایک بالکل آئیں آپ گے. کی میں نے اتفاق ہے، میں نے جی نہیں، آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی، کہیے. میں نے کہا میں ابھی تو گیا تھا نومبر میں. ہو کیا ہاں ہاں بالکل، میں نے دیکھی تھی آپ کی تصاویر وغیرہ ہدایت شاعر کے ساتھ اور بھی کچھ دیگر احباب کے ساتھ، تو اچھا لگا. بہرحال ایک نظم میں نے آپ کی اتفاق ہے کہ میں نے اس کے بارے میں بہت سنا، لیکن میں ڈائریکٹلی نہیں سن سکی، یعنی کہ مجھے کہیں آن لائن ملی نہیں کہ میں سن پاتی. آئی تھنک کچھ ہندو مسلم کے حوالے سے وہ نظم ہے. I'm not exactly ہاں sure, یہ but نظم 2000 میں گئی تھی. اچھا یہ اگر وہ سن نظم 2000 آپ میں گئی سنا تھی. سکیں تو ضرور سنائیں. جی جی چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں، چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں. لہو کے سارے نصاب بدلیں، حساب بدلیں، کتاب بدلیں. چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں. ہم آب زمزم یا گنگا جل سے بھی صدیاں پہلے خیال کن کی رہی نے منت زمین پہ بھیجے گئے تھے، اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہم نے بدن کے ٹانکے ادھیڑ ڈالے، وجود حصوں میں بانٹ ڈالا، بساط خانوں میں توڑ ڈالی. وہ تیرا خانہ یہ میرا خانہ. وہ ایک بدن جو خیال کن کی رہی نے منت جنا گیا تھا، وہ ایک بدن جو کہ پہلے ہم تھا، وہ اب کہ میں اور تم بچائے. اے جانے جانا تمہیں بتاؤ ہمیں یہ تسلیم کس لیے ہے؟ وجود حصوں میں کیوں بٹا ہے؟ یہ ساری تقسیم کس لیے ہے؟ یہ سارے موسم کی سرخیوں میں لہو کی بوندوں کی باس کیوں ہے؟ فضا یہ ساری اداس کیوں ہے؟ یہ راستہ بدحواس کیوں ہے؟ یہ ایشور اور خدا کی خود ساختہ سی جنگ ستمگری میں لہو ہمارا جو بہ رہا ہے. تو خون چکیدہ یہ سارا موسم سنو کہ کیا ہم سے کہہ رہا ہے. چلو کہ سرگوشیوں کی دھن میں ہم اپنے گیتوں کا تو بدل لیں. چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں. چلو کہ ہم تم لہو بدل لیں. واہ، بس اب یہی رہ گیا. ٹھیک ہے، اب لہو بدلنا باقی ہے. صحیح. اچھا کوئی غزل ایٹ لیسٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہاں میں غزل کے چند اشعار سناتا ہوں. تازہ چند اشعار 4 کو میں آپ کو سناتا ہوں. پھر آپ سے اجازت بھی جانا ہے مجھے. 4 شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. جی کہ سہنے وفا سے زخم کے کتنے نشان چلے گئے. سہنے وفا سے زخم کے کتنے نشان چلے گئے. سارا یقین اٹھ گیا
سارے گما چلے گئے. واہ سارا یقین اٹھ گیا، سارے گما چلے گئے. شہر خموشگان میں باقی بچی فقط گھٹن. واہ شہر خموشگان میں باقی بچی فقط گھٹن. گھٹن. لوگوں کا یہ سوال ہے لوگ کہاں چلے گئے. واہ لوگوں کا یہ واہ واہ سوال ہے واہ. شہر خموشگان میں باقی بچی فقط گھٹن. لوگوں کا یہ لوگوں کا سوال یہ ہے سوال لوگ کہاں چلے کہاں گئے. چلے گئے. واہ لوگوں کا یہ سوال ہے لوگ کہاں چلے گئے. وقت تھا ایک سانحہ اور سانحہ گزر گیا. واہ. وقت تھا ایک سانحہ اور سانحہ گزر گیا. گزر گیا. وارفتگاں کے ہاتھ سے موجودگاں چلے گئے. وقت تھا ایک سانحہ اور سانحہ گزر گیا. وارفتگاں کے ہاتھ سے موجودگاں چلے گئے. واہ وارفتگاں کے ہاتھ سے موجودگاں چلے گئے. باغ جسد کے ہے خلا گوشہ بگوشہ جا بجا. باغ جسد کے ہے خلا گوشہ بگوشہ جا بجا. بجا. غنچہ کنان جسم و جاں دل زدگاں چلے گئے. واہ غنچہ کنان واہ واہ. جسم و جاں دل زدگاں چلے گئے. واہ. سارا یقین اٹھ گیا، سارے گما سارے گمان چل چلے گئے. واہ واہ. بہت بہت اچھی، بہت عمدہ غزل. سیریسلی بہت اچھی. اٹس ناٹ کہ شکریہ. بس تکلفاً کہہ رہی ہوں، ریئلسٹک بھی بہت اچھی تھی. تو اس کے ساتھ ہی اراؤنڈ کافی ٹائم ہو گیا ہے، اور جیسے کہ میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ انڈر 1 آور جو ہے ہم لوگ سیشن کو ختم کر دیں، کہ بہت زیادہ طوالت جو ہے وہ بور کر دیتی ہے اور بیٹھنے والے سب کو جو ہے وہ تنگ کرتی ہے. تو آج کا جو ہے وہ ہم سیشن یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ وقت کے بعد میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گی کہ اگر ان کے کچھ سوالات ہوں تو وہ ضرور مجھ تک پہنچائیں، اور اگر ان سوالات کو اکٹھا کر کے ہم ایک دوسرا سیشن بھی اگر کر سکیں تو ضرور استعمال کریں. اور اگلی بہت جلد پھر سے حاضر ہوں گی کسی نئی شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ. سلامت رہیں، خوش رہیں. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.